बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। औरत ही औरत का घर उजाड़ती है और मोहब्बत तो वाकई अंधी होती है। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं वो खुद भी धोखा खा जाते हैं। शैतानी दिमाग और खतरनाक इरादों से पुरअसर लोगों की कहानी, जो दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अंगारों को फूल समझकर हाथों में खेलने वाले लोग हमेशा घाटे में रहते हैं। जो आग से खेलते हैं वो खुद भी जल जाते हैं। औरत जब इंतकाम लेने पर आती है तो शैतान भी उससे पनाह मांगता है। और अब मैं अपना इंतकाम लूंगी, अशरा तेज आवाज में बोली। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की मानिंद दहक रही थी। वो बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। दुपट्टा नीचे पड़ा था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों से आंसू रवां थे और उसके होंठ कप कपा रहे थे, जैसे वो लरस रही हो। सामने वाले सोफे पर मीरब बैठी हुई थी और सिगरेट पी रही थी। विस्की की बोतल अभी खत्म ही की थी कि सिगरेट सुलगा ली। वो अशरा को देख रही थी, मगर अभी तक वो उसे दिलासे के मूड में नहीं थी। अशरा हौले हौले सिसक रही थी। मीरब लड़खड़ाती हुई उठी, टेढ़े कदम उठाती हुई बेड तक चली गई। साफ लग रहा था कि उसने शराब पी है और वो खुमार आलूद लहजे में बोली, अशरा, ये पागलपन है। बेबी, खुद को संभालो। इस तरह बच्चों की तरह रिएक्ट मत करो। ये जिंदगी है, ऊंच नीच तो होती रहती है यार। अशरा ने उसको देखा और बेयकीनी से उसे घूरने लगी। मीरब, तुम नहीं समझ सकती कि मैं किस कर्ब में मुब्तला हूं और मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो गई है। मैंने वहाब को जिंदा दरगोर कर दिया और अब मैं। वो सिसकी, हाँ बोलो, बताओ ना, क्यों खामोश हो गई? मीरब, अब मैं दराब को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी जिल्लत का बदला लूंगी उससे। वो एक लम्हे के लिए खो सी गई। मीरब ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और उसके चेहरे पर छोड़ दिया। बेबी, जिस तरह तुमने वहाब के साथ किया, दराब ने तो उसके बदले तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने तो अपने लिए खतरा मोल ले लिया है, तुम्हें जिंदा सलामत छोड़कर। क्यों मीरब, अब मैं क्या करूं? मुझे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। मैं किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगूं? इशू, तुम यहाँ मेरे फ्लैट पर महफूज हो। मेरे ताल्लुकात भी खासे मजबूत हैं। तुम शुरू से बताओ, कह दो, मर्दों के बीच तुम किस तरह फंसी और सही फैसला नहीं कर पाई। मीरब की सवालिया नजरों को देखकर अशरा माजी में पलट गई। मीरब, तुम्हें तो पता है कि हुस्न बाकिरदार मर्द को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, और मैं तो भला की हसीन हूँ। उन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मैं इकोनॉमिक्स आर्ट की तलबा थी, मगर मैं पढ़ाई पर तवज्जो तो नहीं देती थी। सिर्फ मौज मस्ती और वक्त गुजारी के लिए यूनिवर्सिटी जाया करती थी। हमेशा बड़ी इमारतें, खूबसूरत गाड़ियाँ और खूबसूरत लोग मेरी कमजोरी थे। एक अमीर कबीर माँ बाप का बेटा वहाब मुझ पर मर मिटा था, मगर उसकी एक खामी थी, मुझे उससे नफरत पर मजबूर कर देती थी वो खामी। उसके पास करोड़ों अरबों रुपए थे। रोज खूबसूरत नए नए ड्रेसेस में मलबूस होकर यूनिवर्सिटी आता। वो अगर काला ना होता तो मेरे दिल का शहजादा होता। उसका पूरा नाम वहाब अग्रवाल था। कई मिल्स का इकलौता मालिक। लड़कियां उस पर मरती थी और मैं अपनी गरीब जिंदगी से तंग आ चुकी थी। एक दिन उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर डाला तो मैं हैरत का बुत बन गई और मुंह चढ़ाती हुई वहां से चली गई। तंग व तारीक राहदारी की मानिंद गंदी गलियों में से गुजरकर मैं घर तक पहुंची तो अम्मी मेरे लिए बहुत परेशान थी, मगर मैंने जल्दी जल्दी रोटी खाई और ऊपर छत पर चली गई। मैं बेसब्री से चक्कर काट रही थी कि अचानक हमारे सामने वाले मुहल्लिका छत पर कदमों की आवाज उभरी। मेरी नज़र सामने वाले छत पर ठहर गई और फिर मेरे दिल का शहजादा दुराब छत पर नमूदार हुआ। वो भला का हसीन था।
مگر میری طرح غربت کا مارا تھا. میں اسے پسند کرتی تھی اور چھت پر گھنٹوں اس سے باتیں کیا کرتی تھی. کیسے دراب؟ ارے تم تو پریشان دکھائی دے رہی ہو. ہاں دراب، بات پریشانی کی ہی تو ہے. کسی نے مجھے پرپوز کیا ہے. اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں. کون ہے وہ کمینہ؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. ارے تم جذباتی ہو گئے ہو. وہ کوئی عام انسان نہیں ہے. شہر کے سب سے بڑے صنعت کار شازل اگروال کا اکلوتا بیٹا وہاب اگروال ہے. اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا. ناممکن. اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. دراب، وہاب اگروال نے مجھے یونیورسٹی کی تقریب میں دیکھا تھا اور مجھ پر اپنا دل ہار گیا. اگر تم اب شادی میں دیر کر رہے ہو تو میں اس کا پرپوزل قبول کر لیتی ہوں. وہ جواب دیے بغیر نیچے چلا گیا. کل صبح پھر مجھے وہاب اگروال یونیورسٹی میں ملا. مجھ سے وہی سوال کا جواب مانگا. میں نے 2 دن کا وقت مانگا. وہاب، اب تم مجھے 2 دن بعد ملنا. اور ہاں، اگر میں شادی سے انکار کر دوں تو تمہیں میرا ہر فیصلہ ماننا پڑے گا. وہاب نے میری طرف دیکھا. ٹھیک ہے، جو تمہاری مرضی، جو تمہارا فیصلہ عشرہ، وہی میرا فیصلہ ہوگا. مگر سوچ سمجھ کر تم صحیح سے فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے وہاب، اب تم جاؤ. میں 2 دن کے بعد تمہیں ملوں گی. اور وہ وہاں سے چلا گیا. وہاب اگروال رنگ سے کالا تھا، اس لیے کبھی بھی میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکا. مگر اس کا سٹیٹس میری زندگی کا سہانا سپنا تھا. دوسری طرف میرا پیار دراب تھا، جو نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ کنگلا بھی تھا. اور میں تو خود اپنی زندگی سے پریشان تھی. تو میں نے اگلے دن فیصلہ کر لیا. دراب سے مجھے آج ہر حال میں ملنا ہے. اسے اپنے دل سے نوچ کر پھینک دوں گی اور وہاب سے شادی کر کے اپنے سپنوں کی منزل پا لوں گی. یہ سوچ کر میں چھت پر چلی گئی. ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ دراب اپنی چھت پر سے نمودار ہو گیا. میں بے چین ہو کر اس کی سمت چلنے لگی. ایشو، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ اس کے لہجے میں بیزاری تھی اور میرے چہرے پر گہرے بل تھے. دراب، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ پہلے تم بتاؤ. عشرہ ڈارلنگ، اگر تم میرے فیصلے پر عمل کرو تو ہم دونوں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ چند لمحے وہ مجھے دیکھتا رہا اور اس کے بعد گویا ہوا. تمہیں میرا فیصلہ قبول کرنا ہوگا اور میں جو تمہیں کہوں گا تم وہی کرو گی. کیا کروں گی؟ دراب، میں کچھ سمجھ نہیں سکی. عشرہ، تم میری بات غور سے سننا. تم وہاب سے شادی کر لو. اس کی بات میں دم تھا. میں مسکرا کر رہ گئی. مسکراؤ مت، میری پوری بات غور سے سنو. شادی سے پہلے تم نے وہاب اگروال کو اپنی کچھ شرائط پیش کرنی ہے. دراب، کیسی شرائط؟ میں بے چین ہو کر بولی. بتاتا ہوں. سب سے پہلے تم کہو گی کہ تمہیں تحفظ کے طور پر وہ بنگلہ تمہارے نام کر دے. اگر کل کو لڑائی وغیرہ ہوگی تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. دوسری شرط یہ رکھ دینا کہ تمہارے نام سے بینک میں ایک الگ اکاؤنٹ بنائے جس میں کم از کم 1 کروڑ روپیہ ہونا چاہیے. اور تیسری شرط. میں بے چینی سے بولی. دراب کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر بولا. تیسری شرط یہی کہ تم اکیلے رہو گی. اگر تمہارا کوئی رشتہ دار آئے بھی تو تم اسے اکیلے میں اچھی طرح ہینڈل کر لو گی. یعنی کہ میں تم سے آسانی سے مل لیا کروں گا اور یوں اس کی غیر موجودگی میں ہم تم مل سکیں گے. ٹھیک ہے دراب، میں کل ہی وہاب سے بات کرتی ہوں. اور اگر وہ نہ مانا تو؟ ارے وہ تم پر مر مٹا ہے. وہ ہر شرط مانے گا اور تم اپنی محبت کے زور پر اس سے منوا سکتی ہو. اچھا دراب، اب تم جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے. شادی کے بعد ملیں گے. میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. ہیلو وہاب، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی. شکر ہے تم مل گئے. عشرہ، تم تو ابھی یونیورسٹی آئی ہو. میں پچھلے 1 گھنٹے سے یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اور یہ 2 دن میں نے کس کرب میں گزارے ہیں یہ تو میں جانتا ہوں یا میرا خدا. وہاب، تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو. تمہاری بے چینی سے ظاہر ہو رہا ہے. مگر وہاں شادی سے پہلے میری کچھ شرائط ہیں. عشرہ، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے. کیا شرائط ہیں؟ بولو. میں نے تینوں شرائط اسے بتا دی. ارے وہ مسکرایا. بس یہ معمولی شرائط. چلو آج تم جس چیز پر ہاتھ رکھو گی وہ تمہاری. میں اس کی بے وقوفی پر کھلکھلا کر ہنس دی. اگلے 4 دنوں میں مجھے وہ سب کچھ مل چکا تھا جس کی میں اور دراب تمنائی تھے. کئی خواب پورے لگ رہے تھے. خوبصورت سیل فونز، خوبصورت گفٹس اور ڈائمنڈز کے کئی رنگز. میں نے اس میں سے بیشتر کا حصہ دراب کو دے دیا اور اس کے پاس ایک بھی سیل فون نہیں تھا.
میں نے اسے 2 دے دیے۔ اب میرا اس کے ساتھ رابطہ آسانی سے ہو رہا تھا اور میں کھل کر اس کے اشاروں پر ناچ رہی تھی۔ وہاب دریا دلی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ہماری شادی کی کوریج ہر میگزین میں شائع ہو گئی تھی۔ میں تو جیسے سونے میں نہائی ہوئی تھی۔ وہاب بھی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اگر رنگ کا کالا نہ ہوتا تو وہ غضبناک حد تک قیامت خیز حسن کا مالک ہوتا۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت موجود نہ تھی۔ ہم چند دن کے بعد ہنی مون پر پیرس چلے گئے۔ وہاں 1 ہفتے تک رہے اور پھر واپس آ گئے۔ ان دنوں میں نے دراب کو بہت زیادہ مس کیا۔ وہ میرے حواسوں پر بری طرح سوار تھا اور میں وہاب سے صحیح طور پر بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بیوقوف میری بد لحاظی کو حسن والوں کی ادائیں سمجھ رہا تھا اور میرے پلو سے خود کو باندھ دیا تھا۔ اس کے خاندان میں دولت شہرت کی فراوانی تو تھی مگر کبھی حسن کسی میں نہ تھا۔ اس کے ماں باپ سارے خاندان کے افراد کالے رنگ کے تھے۔ اس کی ماں نیہال اگروال ایک NGO چلاتی تھی۔ باپ بزنس میں الجھا رہتا تھا، سو مجھے ہر طرف آزادی تھی۔ میں الگ بنگلے میں رہتی تھی اور پھر وہاب بھی بزنس سنبھالنے میں لگا رہا۔ میرے گھر میں 3 نوکر تھے، ایک چوکیدار اور دوسرا وہاب کا ڈرائیور اور تیسرا مالی، جبکہ ایک عدد ماسی بھی تھی جو سارے گھر کا کام کرتی تھی۔ میرا رابطہ دراب سے فون پر تھا مگر 1 مہینے تک اس سے ملی نہیں تھی۔ میں روز پارٹیوں میں وہاب کے ساتھ جایا کرتی اور وہاب غرور سے لوگوں کو بتاتا کہ شراز مائی وائف اشرا اگروال۔ لوگ جو پہلے مجھ سے بہت نارمل ملتے تھے دانتوں میں انگلیاں رکھ کر میرا اور اس کا موازنہ کرنے لگے۔ ہیلو، کیسی ہو؟ دراب کی خمار آلود آواز میری سماعتوں میں گونجی۔ ٹھیک ہوں، مزے میں ہوں۔ دراب گھر آؤ، میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ میں تو آ جاؤں گا مگر کہیں وہ تمہارا مجازی خدا ناراض نہ ہو جائے۔ یار وہ کارٹون گھر پر نہیں ہے اور اگر آئے بھی تو میں تمہیں اپنا کزن بنا دوں گی اور تمہیں دراب بھائی کہوں گی۔ ارے تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ تم بھی نا بڑی چلاک ہو گئی ہو۔ اچھا میں آ رہا ہوں مگر یار تم سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ بی بی جی باہر کوئی دراب صاحب آئے ہیں۔ چوکیدار لاؤنج میں داخل ہو کر بولا، ارے اسے اندر لے آؤ، میں اسی کا تو انتظار کر رہی ہوں۔ دراب کچھ دیر کے بعد میرے سامنے تھا۔ میں کسی ملکہ کی طرح صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس وقت خود کو سج دھج کر تیار کیا تھا۔ تم 1 گھنٹے میں پہنچے ہو، میں نے شکوہ کیا۔ یار میرے پاس اپنی گاڑی کہاں ہے اور تمہارا گھر شہر کے دوسرے کونے پر واقع ہے۔ دھکے کھا کھا کر آیا ہوں۔ آ جاؤ کمرے میں چلتے ہیں، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تمہارا گھر تو محل ہے اور تم اس کی ملکہ ہو، ایسا گھر تو کسی کو بھی میسر نہیں ہوگا۔ وہ بالکل میرے سامنے بیٹھ گیا۔ یار مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، دراب نے کہا۔ کتنے پیسوں کی؟ میں ہنستی ہوئی بولی۔ بس بائک خرید سکوں آسانی سے۔ واقعی میں میرا الگ اکاؤنٹ ہے، آؤ میں تمہیں پیسے دے دوں۔ میں مسکراتی ہوئی بولی، دراب تمہیں پتا ہے میں نے ڈرائیونگ بھی سیکھ لی ہے، میرے پاس نیو ماڈل کی کار بھی ہے، آؤ بینک چلیں۔ کچھ دیر کے بعد ہم بینک میں تھے۔ اسے بڑی خطیر رقم دی، ہوٹل میں کھانا کھلایا اور اسے گھر تک چھوڑ آئی۔ وہ اس دن بہت خوش لگ رہا تھا۔ پھر اچانک دراب نے ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ ان دنوں وہاب کچھ زمین خرید رہا تھا تاکہ گھوڑوں کے لیے شاندار استبل بنایا جا سکے۔ زمین کا سودا طے ہو گیا تھا اور وہاب نے پورے 5 کروڑ روپے بینک سے نکالے اور گھر کے سیف میں رکھ دیے۔ میں نے دراب کو ان 5 کروڑ روپوں کی رودات پہلے سے سنائی تھی۔ دراب کو یہ سب پہلے سے معلوم تھا۔ اس نے منصوبہ بنا لیا۔ جس دن وہاب پیسے لے کر گھر آئے میں دراب کو بتا دوں گی اور پھر یہی طے ہوا تھا کہ ہمارے درمیان اس رات دراب چور بن کر گھر میں داخل ہوگا، 5 کروڑ روپے بھی لے لے گا اور وہاب کو موت کے گھاٹ بھی اتار دے گا۔ پھر صبح میں چیخوں گی، چلاؤں گی، روؤں گی، گڑ گڑاؤں گی اور بے ہوشی کا ڈرامہ کروں گی۔ سب مجھ سے ہمدردی کریں گے اور مجھے ترسی نگاہوں سے دیکھیں گے اور پھر ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ اسی دن میں نے چوکیدار کو چھٹی دے دی تھی، مالی اور ماسی کے کھانے میں نشہ آور دوا ملائی، رات کو گیٹ کھلا چھوڑا، وہاب کو ڈھیر سارا پیار کیا کیونکہ میرا دل بار بار اس کی اچانک موت پر خوش ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ہمارے کمرے میں دراب چور کا بہروپ بن کر آیا۔ اس نے وہاب کو جگایا اور اس پر تشدد کرنے لگا۔ میرا دل بڑا پرسکون تھا۔ اس کے منہ سے اس نے بڑا گندگی صاف کرنے والا کپڑا ٹھونس دیا۔
میں ایک کونے میں پرسکون کھڑی تھی اور پھر وہاب کو اس نے رسیوں سے باندھ دیا۔ وہ درد کی شدت سے بلبلا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے سیف کھولا اور اپنی تمام زیورات نقدی دوراب کے حوالے کر دی۔ وہاب ہمیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ دوراب جانے لگا سب کچھ لے کر۔ وہ راہداری میں ہی تھا کہ میں دوڑ کر اس کے پیچھے آ گئی۔ رداب، تم کچھ بھول رہے ہو، میں نے اسپاٹ لہجے میں دوراب سے کہا۔ اشرا، کیا بھول رہا ہوں؟ اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اسے مار دو گے۔ میرا لہجہ پہلے سے بھی اسپاٹ تھا۔ سوری ڈارلنگ، میں قتل نہیں کر سکتا۔ میں نے اس پر تشدد کیا۔ جب مارنے کا ارادہ کیا تو میرے ہاتھوں نے کام چھوڑ دیا۔ تب میں نے دوراب کے ہاتھوں سے پستول لے لیا اور کمرے میں آ گئی۔ وہاب کی کھوپڑی میں 6 کے 6 فائر داغے۔ دوراب نے جب یہ دیکھا تو وہاں سے بھاگ گیا۔ میں نے پستول پر انگلیوں کے نشان صاف کیے۔ وہاب مر چکا تھا۔ خون فرش کو رنگ رہا تھا۔ میں رونے کے بجائے مسکرا رہی تھی۔ سب چوروں کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ میں نے یہ بات کہہ دی کہ وہاب نے چوروں کے ساتھ مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں چوروں نے اس کو مار دیا۔ بار بار چیخ پڑتی۔ میرے نزدیک یہ معمولی رقم تھی جو چور گھر سے لے گئے تھے۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر میں نے اپنی اداکاری سے اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ اس نے معمولی مزاحمت کی تو ایک چور نے اشتعال میں آ کر اس کو گولیاں مار دی۔ پولیس نے میرا بیان ریکارڈ کروایا۔ گھر کے نوکر واقعے سے بے خبر تھے، سو اگلے 3 دن سوگ رہا۔ میں نے 3 دنوں میں یہ وقت کس کرب میں گزارا تھا میں ہی جانتی تھی۔ میں نے دوراب کے لیے شہر سے تھوڑی دوری پر ایک کوارٹر خریدا تھا جس میں زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ تیسرے دن جب شام ہوئی تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور گاڑی نکالی۔ میں دوراب کو کال کرنا چاہتی تھی، اس کا موبائل بند چل رہا تھا۔ میرا رخ کوارٹر کی طرف تھا۔ شہری حدود سے نکل کر ہائی وے پر پہنچ گئی اور اس کے بعد میں کوارٹر پہنچ گئی۔ کوارٹر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ میں نے گاڑی لاک کی اور مین گیٹ کھلا ہوا دیکھ کر اندر داخل ہو گئی۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر چند ستارے نمودار ہوئے تھے۔ میں دوراب کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ میرے دل میں کتنی امنگیں تھیں، آنکھوں میں کتنے سپنے تھے، دل بے تاب تھا اور میں اضطراب میں مبتلا تھی۔ میں دبے قدموں کمرے تک پہنچ گئی۔ میں جو ہی کمرے کا ہینڈل گھمانا چاہتی تھی کہ ایک کہکہے نے میرے قدم ساکت کر دیے۔ کوئی لڑکی تھی جو دوراب کے ساتھ اونچے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ دوراب، چھوڑ دو، وہ اپنی عدت کے دن گن رہی ہوگی اور تم نے واقعی کمال کر دیا۔ تم تو زبردست ہو، تمہارے ہاتھوں وہ بیوقوف بنتی چلی گئی۔ اس لڑکی کے رکتے ہی دوراب کا کہکہا بلند ہوا۔ ماہو میری جان، شادی سے پہلے میں اس سے پیار کرتا تھا، مگر جب وہاب سے اس کی شادی ہو گئی تو تمہاری ساری باتیں درست ثابت ہو گئیں۔ وہ کھلے ہاتھوں سے وہاب کی دولت مجھ پر لوٹانے لگی اور وہ میرے لیے ٹرمپ کارڈ بن گئی۔ جو کہتا گیا وہ بوتل کی جن کی طرح سب کرتی گئی۔ البتہ میرا ارادہ اس کے شوہر کو مارنے کا نہ تھا، مگر اس ناگن نے خود اسے ڈس لیا۔ میرا ارادہ تو تھا کہ مزید دولت اس سے نکل سکتی ہے۔ اس کے بعد دونوں میں خاموشی چھا گئی۔ دوراب، تم اس کا کیا کرو گے؟ ماہو کی آواز میں تشویش تھی۔ میں اس کو مار دوں گا۔ جو اپنے شوہر کی نہ بن سکی وہ میری کیا خاک بنے گی؟ دوراب کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ اب یہ سب مشورے میں نے تمہیں دیے تھے، اسی لیے تم سرخرو ہوئے۔ ہاں مانتا ہوں تم بہت تیز ہو۔ دوراب، باہر چلتے ہیں، کسی اچھے سے ہوٹل میں ڈنر کرتے ہیں اور وقت بھی اچھا گزار لیں گے۔ ٹھیک ہے ماہو، میں فریش ہو کر نکلتا ہوں۔ اس نے باتھ روم جاتے وقت ماہو کے کان میں کچھ کہا ہوگا کہ ماہو کے کہے چھوٹ گئے۔ میں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ دوراب اتنا بڑا گیم میرے ساتھ کھیلے گا۔ میں وہاں سے واپس جانے ہی والی تھی کہ بے ساختہ میرے ہاتھ سے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو وہ بغیر آواز کے کھل گیا۔ ایک دم ٹی وی کا والیوم فل ہو گیا۔ میں نے ہیل والی جوتی اتاری اور دبے پاؤں کمرے میں گھس گئی۔ سامنے ٹی وی تھا اور صوفے پر ماہو بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کی پشت میری جانب تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ تیزی سے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ مجھ پر خون سوار ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ پڑتی میں نے دوپٹہ مضبوط کر کے اس کو بے بس کر دیا۔ چیخ اس کے گلے میں گھٹ کر رہ گئی اور تب تک اس کے گلے میں دباؤ ڈالتی رہی جب تک اس کے جسم سے روح جدا نہ ہو گئی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مر گئی ہے تو میں باتھ روم کی جانب چلی گئی، اس کو باہر سے لاک کر دیا۔ اس کے بعد آرام سے سارے گھر کی تلاشی لینے لگی۔ حیرت انگیز طور پر میرا دماغ کام کر رہا تھا۔ کمرے میں مجھے کچھ خاص چیز تو نہ ملی،
میں نے دوسرے کمرے کا رخ کیا۔ اس میں سیف میں موجود تھا ایک عدد چابیوں کا گچھا۔ میں نے سیف کھول دیا۔ اس میں مجھے پیسے، میرے زیورات، سب کچھ مل گیا۔ میں نے وہ سب سوٹ کیس میں ڈال لیا اور اس کے بعد میں جو ہی کمرے سے نکلی دراگ کی آواز میری سماعتوں میں گونجی۔ ماہو، میری جان، دروازہ کھولو، یہ کیا مذاق ہے؟ جلدی کرو، ہری اپ۔ باتھ روم میں روشن دان موجود تھا، مگر اس میں 0 سائز کا ایگزاسٹ پنکھا لگا ہوا تھا، سو اس سے مشکل سے ہی وہ نکل سکتا تھا۔ میں نے دونوں کمرے بھی لاک کیے۔ گھر یعنی کوارٹر کا باہر والا دروازہ بھی لاک کر کے وہاں سے نکل کر سیدھی گھر آ گئی اور سامان وغیرہ رکھ کر تمہارے پاس آ گئی۔ میرا اپنے سرخ خمار آلودہ نظروں سے اسے گھورا۔ تم نے اتنا سب کچھ اکیلے کیا؟ امپاسبل ایشو، تم نے تو دوراب کو بھی بے بس کر دیا۔ ایک دن سے وہ اسی کوارٹر کے باتھ روم میں قید ہے۔ اشرا نے میرب کی بات بیچ میں کاٹ کر کہا۔ میرب، میرا انتقام ادھورا ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ دوراب کو زندہ جلا دوں، اس کوارٹر میں آگ لگا دوں، مگر میں یہ نہیں کر سکی اور تم سے مشورہ لینے آ گئی کہ میں کیا کروں۔ میرب کچھ دیر خاموش کھڑی رہی اور پھر بولی، کیا تم ماہو کو جانتی ہو کہ وہ کون تھی جو دوراب کو اپنے اشاروں پر نچوا رہی تھی؟ ہاں، وہ میری سہیلی تھی، خوبصورت، حسین و جمیل، میری طرح غریبی کی ترسی ہوئی۔ اس کا نام ماں پارا تھا اور پیار سے اسے ہم ماہو کہتے تھے۔ دوراب سے اسے میں نے ہی ملوایا تھا، مگر یہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ سے دوراب کو بدظن کرے گی اور اسے میں نے سزا دے دی۔ مگر دوراب، وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ کول ڈاؤن اشرا، وہ وہاں پر قید ہو کر رہ گیا ہے، بھوک سے ہی اس کا برا حال ہوگا۔ باتھ روم میں وہ قیدی بنا ہوا ہے۔ میرب مسکرائی۔ ہاں، یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، مگر میرب، تم ایک نائٹ کلب چلاتی ہو جس میں لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں اور اکثر تو بیرون ملک تک چلی جاتی ہیں۔ کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہاں پر ڈانس اور موج مستیاں کرتے ہیں۔ میں نے کتنے خواب دیکھے تھے کہ وہاں کے جانے کے بعد میں اور دوراب اسی کلب میں آیا کریں گے۔ میرب، میں نے تو زندگی کو حسین تر بنانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میں نے 2 خون کیے، ایک وہاب کو اور دوسرا اس ناگن اشرا کے۔ آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میرب، میں آگے بڑھ کر اس کے گلے لگنا چاہتی تھی، اس سے پیار کرنا چاہتی تھی۔ میرب نے اس کے آنسو پونچھے۔ میری طرح خود کو سخت بناؤ، اس طرح مت ڈرو، بلکہ دوسروں کو اپنے اشاروں پر نچواؤ۔ تم حسین ہو، خوبصورت ہو، دولت مند ہو، اور میں نے بھی اس کے بارے میں سوچ لیا ہے۔ کس کے بارے میں؟ اشرا حیران ہو کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دوراب کے بارے میں۔ میرب نچلے ہونٹوں کو کاٹ کر بولی۔ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ اشرا حیران ہو گئی۔ اشرا، تم اٹھو، میرے ساتھ چلو، ہمیں کوارٹر تک جانا ہے۔ مگر کیوں؟ اشرا منمنائی۔ اس لیے کہ دوراب کو سزا دینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ چلو، میرب نے اشرا کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور پھر دونوں گاڑی میں بیٹھی اور کوارٹر کی جانب چل دی۔ لو، پہنچ گئے۔ کوارٹر کے سامنے گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ اندر چلیں، میرب نے کہا۔ میرب، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ زخمی شیر نہ بن گیا ہو۔ دیکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے پاس پستول ہے، اور دیکھو کوئی بھی یہاں نہیں ہے۔ یہ جگہ ہائی وے سے دور واقع ہے اور یہاں کوئی قریبی نزدیکی گھر، کوارٹر وغیرہ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ جس نے دوراب کی مدد کی ہو وہ چیخا ہوگا، چلایا ہوگا، مگر کسی نے بھی اس کی مدد تو کیا آواز بھی نہیں سنی ہوگی۔ اشرا نے لاک کھول دیا اور کوارٹر کے اندر دونوں چلی گئیں۔ پھر اگلے کمرے کا لاک بھی اسی طرح بند تھا، وہ بھی کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ ارے باپ رے، یہ لاش تو اسی طرح پڑی ہے اور لاش پر چونٹیاں رینگ رہی تھیں۔ ماہو کا سارا چہرہ چونٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن میں اس کا اتنا برا حال ہو گیا؟ میرب نے لاش کا بغور معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ دونوں کی نظریں باتھ روم کے دروازے پر پڑی۔ اسے ٹھوکر مار رہا تھا کوئی۔ ڈم کی آواز پر دونوں باتھ روم میں طرف متوجہ ہوئی۔ یہ تو واقعی اسی طرح بند ہے۔ میرب نے سرگوشی کی۔ ہاں دیکھو، اگر باتھ روم کا دروازہ نازک ہوتا تو کب کا ٹوٹ چکا ہوتا، مگر شاید وہ باتھ روم میں اکیلا ہے، اس کے پاس کوئی اوزار وغیرہ نہیں ہے، تبھی تو باتھ روم کا دروازہ صحیح حالت میں ہے۔ اشرا بھی سرگوشیوں میں کہنے لگی۔ تب اچانک روشن دان میں سے 2 سرخ آنکھیں انہیں دکھائی دی۔ وہ دوراب تھا۔ اس نے دونوں کو دیکھ لیا۔ اشرا، شکر ہے کہ تم آ گئیں، باتھ روم کا دروازہ کھول دو، دوراب کھانستے ہوئے بولا۔ اشرا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور دوراب لڑکھڑاتا ہوا باہر آ گیا۔ یہ کیا ہے دوراب؟ اشرا پریشانی سے بولی۔ دوراب نے ساری رات اور دن کے وقت
دروازے پر زور آزمائی کی تھی جس کی وجہ سے وہ بے حد تھکن محسوس کر رہا تھا۔ اب شام کا وقت تھا۔ پتہ نہیں ایشو ڈارلنگ کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ پلنگ پر لیٹ کر بولا، اچھا تم آرام کرو، یہ میری سہیلی میرب ہے۔ اور یہ لڑکی کون ہے؟ پتہ نہیں اشرا، اداکاری کر رہی تھی۔ دراب اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے، مگر وہ بری طرح کچھ غلط ہونے کا احساس محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اسے احساس تھا کہ ماں پارا کو اشرا اچھی طرح جانتی ہے۔ اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ماں پارا یہاں کیا کر رہی ہے جو اب مردہ حالت میں ملی ہے، اور تم باتھ روم میں قید کیسے ہوئے؟ دراب نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر جب اس نے محسوس کیا تو وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ میرب اور اشرا اس کے ہاتھ پیر باندھ چکے تھے۔ اشرا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ دراب اچھلا مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ ڈارلنگ تم کیا سمجھتے ہو؟ بے وقوف سمجھ رکھا ہے مجھے؟ میں نے وہاب کو مار دیا اور اب تمہاری باری ہے۔ میرے نزدیک بے وفائی کی سزا صرف موت ہے۔ ماں پارا کو بھی میں نے ہی مارا ہے۔ وہ غضبناک ہو کر چیخ اٹھی۔ میں نے ہی تمہیں یہاں پر قید کر دیا تھا کیونکہ مجھے تمہاری اصلیت معلوم ہو گئی تھی، اور اب میرب کے مشورے کے مطابق میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گی۔ میرب نے سگریٹ سلگائی اور دھواں دراب کے خوفزدہ چہرے پر چھوڑ دیا اور اپنے بیگ سے 2 عدد باریک کیلیں نکال لی۔ میرب نے وہ دونوں کیلیں دراب کے چہرے میں ٹھونک دی تو اس کی ایک بھیانک چیخ نکل گئی۔ اس کا چہرہ خون سے تر ہو گیا۔ میرب وہ کیلیں نکالتی اور جگہ جگہ اس کے خوبصورت چہرے میں سوراخ کرتی۔ ہر بار دراب کا چہرہ بگڑ جاتا اور بھیانک چیخ سے اس کے منہ سے نکلتی۔ اشرا نے بے رحمی سے دراب کی زبان باہر کھینچ دی اور تیز دھار بلیڈ سے اس پر کٹ لگا دیے۔ خون سے اس کی زبان بھر گئی۔ زبان کا سرا اشرا کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میرب اب کیا کریں؟ اب اس کی دونوں ٹانگیں توڑ دو تاکہ یہ پھر ایسی کوئی حرکت نہ کر سکے، اور اب یہ ساری عمر کسی فٹ پاتھ پر پڑا بھیک مانگے گا۔ 3 دن بعد تو دونوں راستے سے گزر رہی تھی۔ دراب فٹ پاتھ پر پڑا کررا رہا تھا۔ اس جگہ ان دونوں نے اسے پھینکا تھا۔ 100 کے 2 عدد نوٹ دونوں نے اس کے بائیں ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ ان دونوں کو پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ اس کا دایاں ہاتھ بھی میرب نے مفلوج کر دیا تھا۔ میرب ایک سفاک حسینہ تھی جو دوسروں کو اذیت دے کر خوش ہوتی تھی، اور اب ایک اور خونی تتلی کا اضافہ اس کے گروپ میں ہو گیا تھا۔ میرب خود کو خونی تتلی کہا کرتی تھی۔ زندگی نے اشرا کی طرح اس کے ساتھ بھی کافی برا سلوک کیا تھا۔ وہ مردوں سے سخت نفرت کرتی تھی، اور اب میرب کے ساتھ ساتھ اشرا بھی اس نائٹ کلب کی روح رواں بن گئی تھی۔ اشرا کی زندگی میں کئی مرد آئے اور چلے گئے مگر وہ کسی سے بھی وفا نہ کر سکی۔ اشرا 10 سال پیچھے دیکھتی ہے تو اسے ندامت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ رفتہ رفتہ اپنا ذہنی توازن کھو رہی تھی مگر اسے اپنے کیے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ میرب کو کسی نے بہت ہی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ 10 دن تک تو اپنے فلیٹ میں پڑی رہی۔ جب اس کی لاش کی بدبو باہر پھیلی تو لوگوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ اس کی لاش پھول کر غبارہ بن چکی تھی۔ کیڑے اس میں رینگ رہے تھے۔ اشرا نے ہی میرب کو مارا تھا کیونکہ اسے ذہنی سکون کہیں بھی نہیں ملا تھا، بلکہ وہ نیم پاگل ہو چکی تھی۔ آج بھی اشرا کے پاس بے شمار دولت تھی مگر کوئی بھی اسے اپنانے کو تیار نہ تھا۔ وہ کل کی طرح آج بھی اکیلی ہے اور کبھی کبھی چیختی چلاتی رہتی ہے۔ اس نے جو بویا تھا آج وہی کاٹ رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔